वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाल आसिम। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे जो 2025 में भारत को पेश आने वाले सियासी, सफारती और सहाफ़ती मसाइल, इन सब पे भी बात करेंगे। और भारत ने जो इक़दामात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठाए उससे भारत को कितना नुकसान पहुंचा, इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में अहमद रियाज बलोच मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर, और साथ ही हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। साल 2025 भारत के लिए तारीखी हज़ीमत का साल रहा। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद पाकिस्तान पर हमले का मिसड वेंचर भारतीय इकोनॉमी सफारती ताल्लुकात को ले डूबा। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर किए जाने वाले हमले का मुंह तोड़ जवाब तो मिला ही, लेकिन उसके साथ साथ भारत की खारजा पॉलिसी भी बुरी तरह नाकाम हुई, जिसका इतराफ खुद दी हिंदू अखबार ने कर दिया। अखबार ने पहलगाम वाक़े को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया, जबकि हमले के बाद अस्करी कार्रवाइयों को भी हमायत न मिलने का इतराफ भी कर डाला। पाकिस्तान की जानिब से तैयारे गिराए जाने और जंगी नुकसानात पर खामोशी ने भी भारतीय साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भारत के किरदार को महदूद कर दिया गया और अमेरिकी दबाव के बायस रूस से तेल की खरीदारी के मौक़िफ़ से भी भारत को पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा भारत में साल 2025 आज़ादी सहाफत के हवाले से भी बदतरीन साल रहा। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक 2025 में 14,800 से ज्यादा सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 8 सहाफियों और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कत्ल कर दिया गया, जबकि 117 सहाफियों को पाबंद सलासल किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के दौरान सच बोलने और दिखाने वाले सहाफियों और एंकर्स पर पाबंदी भी लगा दी गई। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। आप अहमद से जानने की कोशिश करते हैं कि अहमद 2025 भारत के लिए कैसा रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फज़ाल फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी तमहीद इस हवाले से इसलिए बांधना चाहता हूँ कि एक तो पहली बात ये कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत हमेशा अमन का हुआ रहा है। उसने कभी भी किसी भी जगह पे दहशतगर्दी को प्रवोक ना किया, ना चाहते हैं। हम अमन पसंद मुल्क हैं और अमन पसंद रहना चाहते हैं, चाहे वो हमारा हमसाया भारत हो, चाहे वो हमारा हमसाया अफगानिस्तान हो। हमने हमेशा अच्छे ताल्लुकात की कोशिश की है और इंशाल्लाह वो हम करते रहेंगे। और दूसरी बात इसमें ये कि अगर आप बैरून मुल्क में देखें तो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ वो ये इस ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्कों में जो हमारे मुल्कों के दरमियान कशीदगी है, जो कि पहले दिन से जारी है, पाकिस्तान की तकसीम और बर सगीर की तकसीम के हवाले से वो जारी है, वो खत्म होनी चाहिए। अब गुजारिश ये है कि आप जानती हैं कि 2025 में पाकिस्तान पर जब एक इल्ज़ाम लगाया गया पहलगाम वाक़े के हवाले से, और ये फॉल्स फ्लैग एक ऑपरेशन था, और ये ना सिर्फ हम कहते थे बल्कि हमारे साथ साथ मुल्क के जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं वो भी इस बात को मतलब जो है मानते थे। और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह सफारती सतह पर अपने जो इस एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसे क्लियर ना सिर्फ किया बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने इस चीज पर दावत भी दी हिंदुस्तान को कि वो अगर इस हवाले से कहीं पर थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान उसके लिए हर लम्हा तैयार है। लेकिन भारत की जानिब से हमेशा की तरह हटदर्मी का मुजाहरा किया गया और उसका नुकसान ये हुआ कि अब भारत जो कि खुद को सेकुलर रियासत समझता है, भारत उसको मुंह की खानी भी पड़ी। जी, भारत जो कि खुद को एक माशी टाइकून समझता है। मुझे याद है कि तकरीबन कोई 2-2.5-3 माह पहले ये अपना ये मई के एडवेंचर से पहले मुझे एक खातून ने मेरा इंटरव्यू किया लिबर्टी में, और वो मुझे ये मतलब इसरार कर रही थी या वो ये कहना की कोशिश कर रही थी कि हिंदुस्तान जो है वो अनकरीब टॉप 3 जो एक इकोनॉमिक रियासतें हैं उनमें शामिल होगी। तो मैंने उन्हें ये गुजारिश की थी कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, और दूसरी बात यह है कि ये जो हाब है वो उसकी कोई पीछे कोई मंतक भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं एक रात को हाब देख लूं और सुबह पहुंच के यार बैत पूरा होएगा। तो ये ऐसा वो मतलब अफसाने तो हो सकते हैं लेकिन हकीकत के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता। अब अगर आप ये देखें कि मई में जो एक एडवेंचर भारत की जानिब से मिस एडवेंचर किया गया, ये तो पहला एक मिस एडवेंचर नहीं था। उसके पहले जो दीगर भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए और उसमें भारत ने हमेशा की तरह पाकिस्तान को उसका मरीद इल्जाम ठहराया, वो एक माजी का सिलसिला है जो चलता आ रहा है और शुरू से इल्जाम ठहराया जाता है। एग्जैक्टली।
جو میرے خیال میں جو رکنے کا نام نہیں لے رہا. بھارت کو اس چیز کی سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ ایک تو نہ صرف اس سے وہ نہ کہ صرف اپنی جگ رسائی کا سبب بنتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اب اپنی اکانومی کا بھی پٹھا گول کر دیا. اچھا اب وہ کیسے؟ اب دیکھیں کہ ایک تو بات یہ کہ آپ نے رافیل گرائے جو 6 سے 10 مئی کے دوران ایک ہمارا ان کے ساتھ ان کے شروع کرنے والے مس ایڈونچر کے نتیجے میں ایک جنگ شروع ہوئی. اس میں ہم نے ان کے رافیل گرائے. وہ اپنا تو انہوں نے پٹھا بٹھایا ہی لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ رافیل بنانے والوں کا بھی پٹھا بٹھا دیا. اچھا اب گزارش یہ ہے کہ اب انہوں نے ساتھ ساتھ ایک تو یہ بات کہ گرے تھے جنگوں میں. ظاہری بات ہے جب دو فریق آمنے سامنے ہوں تو ایک کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی کسی دور میں کہ جناب ہم پاکستان سے بہت بڑی ریاست ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا غرور کس طرح سے میڈیا میٹ کیا اور کس طرح سے اور عالمی سطح پہ بھی کتنا ان کو نقصان ہوا. جی بالکل. تو کس طرح سے آپ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس میں ہم نے یہ انہیں دکھا دیا کہ فوج بڑی ہونے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی بلکہ حوصلے بڑے ہونے سے جنگیں جیتی جاتی ہیں. پاکستان کی تینوں مسلح افواج نے چاہے وہ بری ہوں بحری ہوں انہوں نے اپنا جو ہے صرف اور صرف نہ صرف لوہا منوایا بلکہ یہ خطے میں ثابت بھی کیا دنیا میں ہاں جی کہ یہ جو آپ نے وہ S-400 لے کے لگے پھرتے ہیں تو یہ اب مطلب باتوں سے بات نہیں ہوتی. آپ کو امپلیمنٹ کر کے دکھانا چاہیے تھا کہ جناب آپ کتنی بڑی ریاست ہیں, کتنے آپ چیمپئن بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں فضائل بات یہ ہے کہ اب ایک ریاست جو کہ خود سیکولر خود کو مانتی ہے کہتی ہے کلوانا چاہتی ہے, اس ریاست میں ہو کیا رہا ہے؟ اس ریاست میں ایک وزیر اعلیٰ اٹھتا ہے, ایک باپردہ خاتون کا نقاب کھینچتا ہے اور اس کی تذلیل کا سبب بنتا ہے اور پھر پوری دنیا میں اس کی لعن طعن ہوتی ہے. سارے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹ کی تنظیمیں ہیں وہ اس کو وہ بتاتی ہیں کہ آپ کا اصل چہرہ کیا ہے. آپ کا اصل چہرہ یہی تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ وہاں پر آپ نے کرسمس کے موقع پر دیکھا کہ کس طرح سے ان کی عبادت گاہوں میں رکاوٹ ڈالی گئی, کس طرح سے انہیں ان کے مذہبی رسومات کی ادائیگی میں ان کو آپ نے روکا. یہ اگر سیکولر ریاست کا چہرہ ہے تو الحمدللہ ہم ان سے ایسی سیکولر ریاست سے پناہ مانگتے ہیں. اور پاکستان کا جو جواب تھا بھارت تو اس سے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں بھارت پہ گہرے پڑے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ کہ جہاں پہ یہ بھارت کے لیے ہزیمت کا سال تھا وہیں پر پاکستان کے لیے یہ ان ایکسپیکٹڈ جو ایک افواہ گراف ہے اس کی طرف کا ایک سال تھا. اور پاکستان نے اپنے سفارتی تعلقات کو اس ایک سال میں 2025 کو ایک ایسا سال ثابت کیا جس میں پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کے روابط اچھے ہوئے. اور پھر جو ایک خود کو توہم ہان سمجھتا تھا کہ جناب ہم پتہ نہیں کیا ہیں کیا بلا نہیں ہے, اور امریکی جو سیکیورٹی اسٹریٹجی کمیٹی کا وہ ایک رکن بھی تھا اور اس نے جناب اپنے آپ کو کہا کہ جناب ہم تو ہمارے اوپر آشیرواد ہے اور آشیرواد کے ساتھ تو ہم کچھ بھی کر لیں گے. ہم نے وہی ان کا آشیرواد ان کے اوپر سے ختم کر کے دکھایا. احمد میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بھارتی خارجہ پالیسی کو ناکام کیوں کہا گیا؟ اس لیے ناکام کہا گیا کہ دیکھیں آپ نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا ہی نہیں. ایک پہلی چیز یہ آپ نے پہلگام کا واقعہ ہوا پاکستان کی جانب سے کسی ایک چھوٹے وزیر نے نہیں, وزیر کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا, پہلی تو بات یہ سفارتی سطح پر ایک پیغام پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے گیا, شہباز شریف صاحب کی جانب سے گیا کہ آئیں پہلگام واقعے کے حوالے سے تھرڈ پارٹی سے ہم انویسٹیگیشن کرواتے ہیں اور اس سے آپ اپنی جو آپ ہم پہ الزام تھوپنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے خدا نہ خاصہ یہ واقعہ کروایا آپ اسے ثابت کروائیں پہلے. اس سے انہوں نے ریجیکٹ کیا جس کی باعث نہ صرف وہ پاکستان کے ساتھ ایک کشیدگی بڑھی, اس کے ساتھ ساتھ دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک ملک جس پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے یہ دہشت گردی کا واقعہ کروایا وہ کہہ رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کروا لیں. اب تھرڈ پارٹی سے تو مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ پاکستان کا کوئی سیکیورٹی ایجنسی جائے گی اور وہ انویسٹیگیشن کرے گی. آپ جاتے ہیں کسی امریکہ کے پاس, یونائٹڈ کنگڈم کے پاس, کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کو لگتا تھا کہ یہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کرنے کے ماہر ہیں آپ کر لیتے ان کی بات, لیکن آپ نے نہیں لی. لیکن غالباً ان کے اپنے بھارتی اخبارات میں بھی بتایا گیا کہ ان کی ناکامیوں کے اوپر
جی دی ہندو نیوز پیپر ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ اس کی یہ جو ہزیمت ہے بھارت کی اس پہ انہوں نے کھل کر لکھا ہے، اور میں اس پر آؤں گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر جو آئینے کا دوسرا رخ دکھا رہے تھے. ایک تو رخ وہ تھا نا جو مطلب ڈکٹیٹڈ ایک رخ دکھایا جا رہا تھا ہندوستانی عوام کو، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمیں کسی قوم کے ساتھ کسی مذہب کے ساتھ ہمارا کوئی یعنی کہ وہ کانفلکٹ نہیں ہے. ہمارا کانفلکٹ جو ہے وہ ان کی ریاستی اپروچز سے ہے، جو یہ پاکستان کے خلاف نفرت کے بیج بوتے ہیں. ہمارا انٹرسٹ صرف اتنا ہے کہ پاکستان کو ریاست کے ساتھ آپ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی یہ کاروائیاں چھوڑنی پڑیں گی، آپ کو جھوٹے الزامات چھوڑنے پڑیں گے، پرامن رہنا پڑے گا. لیکن آپ نے وہ دیکھا کہ پھر اس میں انہیں کیا ہوا کہ دی ہندو اخبار نے یہ باقاعدہ طور پہ یہ بات نشر کی کہ جناب انہوں نے جو ہتھیاروں کے گرنے کے حوالے سے وہ معاملات تھے وہ بھی نہ بتا کے اور ہزیمت کاٹی. وہ صحافی بیچارے مشکل میں آگے، ان پہ دباؤ ڈالا گیا. 11,400 کے قریب صحافیوں پر جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اسے، اور یہ ہے وہ سیکولر ریاست. میرا بار بار مجھے نہیں پتا کہ اب میں اس سے پہلے 2 بار کہہ چکا ہوں غالباً، لیکن میرا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ کانفلکٹ مستقبل قریب میں آئے. ملک محمد احمد خان صاحب جو کہ اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں اور بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جنگوں کے خواہش مند نہیں ہیں. اور میں بھی دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے پرامن زندگی گزارنی ہے اور پرامن لوگوں کو کلچر کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی ایسی منطق تو نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے اس میں. لیکن اگر آپ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری تسلیم کریں گے، کمزوری مانیں گے، کمزوری سمجھیں گے، تو پھر اس میں نقصان آپ کا ہوگا. امریکی پالیسی جو تھی وہ اس کے اندر کیا تبدیلی آئی بھارتی کردار کی؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اس وقت ایک ایرا بدلا. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ بطور پریزیڈنٹ آئے اور پاکستان نے بہت ہی مؤثر ایک حکمت عملی کے تحت مؤثر وقت میں یہ فیصلے کیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب اس میں ہوا کیا کہ اب امریکی صدر تو یہ اعلانیہ تقریباً کوئی میرا خیال میں اب سینکڑوں بار، پہلے تو بات ہوتی تھی 1 درجن 2 درجن 4 درجن، اب تو میرا خیال میں سینکڑوں بار وہ اس چیز کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ جناب انہوں نے پاکستان نے ان کے اتنے طیارے گرائے اور پاکستان کی اور بھارت کے درمیان جو جنگ تھی وہ میں نے رکوائی. ٹھیک ہے، اب اس میں وہ کیا تھا، اگر وہ یہ بات مان لیتے اور وہ یہ بات کرتے کہ انہوں نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا اور انہوں نے مطلب ہمیں جنگ سے روک دیا. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیتے تو ان کا تو سارا وہ چورن جو یہ بیچ رہے تھے وہ ختم ہو جاتا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب ہمارا تو کوئی ایک طیارہ بھی نہیں گرایا، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا. اور در حقیقت انہوں نے کیا کیا تھا، در حقیقت انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے معصوم شہریوں پر حملے کیے تھے. اور پھر راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں جو ریڑھی باندھ تھے، جو روزمرہ اپنی کاروبار کر کے زندگی گزار رہے تھے، اپنے خاندان کی کفالت کر رہے تھے، انہوں نے انہیں شہید کیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح بہت سے ایسے عام شہریوں پر حملہ کیا جو کہ جن کا کوئی تعلق نہیں تھا دور دور تک کسی بھی مطلب ایک مختلف اب الزامات لگائے جاتے ہیں نا جی کہ جناب اس کا تعلق اس سے تھا، اس کا تعلق اس سے تھا. ان کا تعلق صرف اپنی روزی روٹی سے تھا، جن پہ انہوں نے اپنے ڈرونز کے ذریعے حملے کیے اور پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے. خیر وہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی بقا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس سے ہوا کیا کہ اس سے جو امریکہ کا ایک بیانیہ تھا امریکی صدر کا، اور امریکی صدر نے جب یہ بات کہی اور اس کو انڈورس نہیں کیا، بھارتی جو وزیر اعظم نریندر سنگھ مودی ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، تو اس کے بعد بھارت کو ایک ٹیرف کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ جو ٹیرف جو ان کے پاس مطلب کبھی کسی وقت میں اچھے تعلقات کی وجہ سے کم تھا، اسے 100% بڑھا دیا گیا. اچھا، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے بھارت کو ایک جنگ کے بعد دوسری معاشی جنگ میں شکست ہوئی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد کیا ہوا، بات یہاں پہ روس کے تیل کی خریداری میں بھی کوئی فیصلہ کیا تھا نا بھارت. بات یہ میں اسی پہ آنے لگا تھا کہ بات یہاں پہ رکی نہیں.
انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ روس کے ساتھ تیل کی خریداری کریں گے تو پھر آپ کو اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. وہاں پہ جو ان کے لوگ کاروبار کے لیے، تعلیم کے لیے یا دیگر اپنے معاملات کے لیے امریکہ جاتے تھے، ان کے لیے بھی اب نئی پابندیاں سامنے آ گئی. اور دوسری جانب پاکستان کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے ہوئے الحمدللہ، ڈسپائٹ آف گوئنگ ان اینی پولیٹیکل ڈسکشن. میں اب اتنی بات تو بڑی ہی ذمہ داری سے کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور سپہ سالار فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب نے جو اپنی حکمت عملی اپنائی، اس سے ایک کامیابی ملی. اور یہ سفارتی سطح پر کوئی چھوٹی کامیابی نہیں تھی. اور اس میں یہ بات کرنی حق جانب ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا کہ وہ بار بار ایک چیز کا نام لیتے تھے کہ جناب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل میرے دوست ہیں، وہ ان کو میں نے کہا وہ بڑے بہترین سپہ سالار ہیں اور بہترین وہ جو ہے وہ اپنا جمہوری حکومت لے کے چل رہے ہیں. تو یہ وہ ایک میرا خیال میں سفارتی گیپ تھا جو فل ہوا ماضی کی حکومت میں. دیکھیں اب میں کسی حکومت پہ اس موقع پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں حیث القوم بات کر رہا ہوں. اور میرا خیال میں ہر کسی کو جو بھی پاکستان کو جو پاکستان کے لوگ پاکستانی جسے مینڈیٹ دیتے ہیں اسے چاہیے یہ کہ وہ انٹرنیشنل سطح پر سفارتی تعلقات اس طرح کے بنائے کہ ہمیں مطلب ایک آگے کی طرف بڑھنے کا موقع ملے. آپ دیکھیں کہ ہم 47 سے لے کر آج تقریباً ہم 26 میں آ گئے ہیں تو تقریباً 89 ایئرز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، معاف کیجیے گا 79 ایئرز ہو گئے ہیں. اور 79 ایئرز میں ہم نے ایک ایک چیز کو پرکھ کے دیکھا اور ہم نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا یہ ہر ایک طویل بحث پہ چلا جاؤں گا میں. لیکن آپ اگر دیکھیں اوور آل صورتحال دیکھیں تو بھارت کو عالمی سطح کے حوالے سے کافی زیادہ نقصانات بھی ہوئے. تو بھارت نے کچھ سیکھا ہے اس سے؟ دیکھیں یہ صحافیوں کے لیے بھی دیکھیں 2025 کتنا سخت رہا، کتنا تشدد کیا گیا، اینکرز کے لیے مشکل ہو گیا تھا. اس کی ایک ایگزامپل ریسنٹ پاس میں ہے جہاں پہ اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب ایک بنگلہ دیشی دورے پہ تھے جہاں پہ وہ ایک فنرل میں شرکت کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جے شنکر صاحب جو ہے وہ وہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے مصافحہ کیا. یہ وہی بھارتی ریاست کا وہ چہرہ دوسرا چہرہ ہے. اب میں طلال چودھری صاحب چونکہ سیاستدان ہیں میں ان کی بات پہ تو نہیں جاتا کہ جناب وہ منافقیت والا ہاتھ ہے یا کیا. میری تو خواہش ہے کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہے اپنے درمیان جو کشیدہ صورتحال ہے کشمیر کے مسئلے کو حل کریں اور اس سے فوری حل کریں. کشمیر کے لوگوں کا جو ایک باقاعدہ حق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے کشمیر کے لوگوں کو ملا ہے، آپ نے تو وہاں سے آرٹیکل 370 اٹھا دیا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں آپ کو جمہوری ریاست کے، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیکولر ریاست کے. ایسا نہیں ہوتا نا. اچھا میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جس طرح سے اس ایک طلال چودھری صاحب نے بیان دیا یا یہ ایک مصافحہ ہوا، مصافحے میں آپ نے دیکھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچز ہوتے تھے، چاہے وہ انٹرنیشنل جو ٹیم ہے اب اسے پاکستان تو چاہتا ہے بہتری آئے لیکن بھارت کی طرف سے کچھ بہتری نہیں آئی جاتی. تو میں وہی گزارش کی نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے، میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں جب یہ ہزیمت ہوئی تو پھر جے شنکر صاحب نے آ کے مصافحہ کیا نا. ٹھیک ہے، اب وہ جو ایاز صادق صاحب ایک نجی ٹیلی ویژن شو پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ جناب I was not ready اور مجھے کوئی پتا نہیں تھا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور ہائی کمشنر کے ساتھ بات میں مصروف تھے. تو جے شنکر صاحب آتے ہیں، ان کے ساتھ کیمرہ مینز آتے ہیں اور وہ تصاویر لیتے ہیں. اور پھر وہی تصاویر جو اس وقت جو عبوری نظام کے محمد یونس صاحب سربراہ ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں اور وہ تصاویر جو ہیں وہ منٹو سکنٹو میں جو ہے وہ پورے دنیا میں وہ پھیلتی ہیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی. یہ اگر آپ اسے اس کے ساتھ اگر منسلک کرنے کی نتھی کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں ٹھیک نتھی کریں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں 2026 کیسا دیکھنے میں آپ کو آ رہا ہے ان کے ساتھ کو تعلقات؟ لیکن پہلی تو بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر تک نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی، جتنی دیر تک آپ ایک نظریے سے نکل کے بات نہیں کریں گے تو میرا خیال میں تب تک آپ چاہے 2026 آ جائے، 2030 آ جائے، 2035 آ جائے، مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے میری کتنی زندگی لکھی ہے، لیکن اگر انہوں نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کی اور حکومت نے صرف یہی بیج بوئے کہ جناب مسلمان خراب ہیں، کرسچن خراب ہیں یا دیگر مذاہب کے لوگ خدا نہ خاصہ خراب ہیں، تو میرا خیال میں یہ معاملہ رکے گا نہیں. آپ کو جو اپیرنٹلی جو میرے نزدیک آپ کو اگر آپ دیکھیں قائد اعظم کے دور سے آپ شروع ہو جائے تب سے آج دن تک ہمارے بھارت سے تعلقات اچھے نہیں ہو سکے. اس کی وجہ ہے نا جی
اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ کوئی بات ڈھکی چھپی تو نہیں رہے گی نا کہ آپ نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش کی اور آپ نے اس میں اپنی مسلح طاقتیں بھی استعمال کی. اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی ہے تو مجھے بتائے نا. اب یہ حسینہ واجد صاحبہ کو آپ نے سیاسی پناہ دی, وہ وہاں پہ بیٹھی اور انہوں نے ان کے ایک پروگرام میں آپ نے کہا جی ہم نے آپ کا ساتھ دیا, وہ کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا دیکھیں. تو یہ وہ اب وہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہی. تو آپ کو ایک تو نظریات اپنے بدلنے پڑیں گے, آپ کو آر ایس ایس کے مائنڈ سے نکلنا پڑے گا انٹل انلیس کہ آپ اسے مطلب چند لوگ ہیں یار, مطلب وہ آپ کو کسی کے مذہبی رسومات کو ادا کرنے کے لیے آپ وہ ادھر طوفان مچا دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ایک مذہبی رسومات مطلب ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہر جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, ہر مسالک کے جو لوگ ہیں, ہر مذہب کے جو لوگ ہیں, انہیں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے کھلی ایک چھٹی ہوگی, وہ کرے ادا, اپنی حق حاصل ہے انہیں. پاکستان کی خوبصورتی یہی ہے. میں سمجھتا ہوں آج بھی کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں کریٹ کی, میں سمجھتا ہوں فضائل صاحبہ آج بھی یقین کریں, اگر میرے قریب میرے کوئی سکھ بھائی, کرسچن بھائی یا ہندو بھائی ہو تو میں ان کو مزید عزت دیتا ہوں. وہ اس لیے کہ جناب وہ لوگ جو ہے وہ آپ کے پاکستان میں ماتھے کا جھومر ہے وہ, اور یہ بات وہ ہندوستان تسلیم نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں نا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم تھے, جسٹس ٹروڈو غالباً ان کا نام تھا, ہاں جی, وہ کیا کرتے تھے, وہ مسلمانوں کی جب وہ اپنا گیٹ اپ کر لیتے تھے. دیکھیں نا اس پہ کیا مذائقہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. آپ جب آپ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں یہ بات کروں کہ ایک سیکولر ریاست کا کام ہی یہ ہوتا تو یہ درست بات ہے نا جی, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. اگر سیکولر آپ اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سیکولر والے کام بھی تو کریں. بینگ اے پریزیڈنٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے. بالکل اسی طرح آپ نے ساری قوموں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ایک قوم سے پورا ملک تو نہیں چل سکتا نا. دیکھیں وہ چاہے آپ ملک 10 قوموں سے چلائیں, ایک سے چلائیں, بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اگر اقلیتیں محفوظ نہیں تو آپ کا چہرہ کبھی اچھا نہیں جا سکتا. میری ایک چیز مطلب میں اس لیے خود پہ اس چیز کو مطلب ایک اپنا یہ پوائنٹ آف ویو رکھنے سے پہلے خود کو اس لیے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہوں کیونکہ میں نے اگر کسی کو یہ بھاشن دینا کہ یار آپ نے ان کی عزت دینی ہے تو مجھے خود پہلے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, یہ مطلب ایک قدرت کا نظام ہے, چیز سکھانی ہو پہلے ہم خود رول ماڈل بنتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمیں اگر میں کہتا ہوں کہ یار آپ اپنی اقلیتوں کی عزت کریں, اپنی اقلیتوں کو بھرپور تعاون کریں ان کے ساتھ, تو پھر مجھے خود کرنا ہے نا. میرے آج بھی بہت سارے کرسچن دوست ہیں, میرے آج بھی بہت سارے سکھ دوست ہیں, میرے آج بھی بہت سارے ہندو دوست ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مشکل وقت آئے, آپ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں. ہر قوم کی ایک اپنی کنٹریبیوشن تو ہے نا. ایگزیکٹلی. دیکھیں نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک فضائیہ کے جو مطلب وہ جو تھے پائلٹس, انہوں نے کس طرح سے وہ مطلب کرسچن ایک پاکستانی کیسا رول پلے کیا, انہوں نے اپنا رول پلے کیا اور تگڑا رول پلے کیا میرے خیال میں, اور میرے خیال میں نہیں بلکہ یقینی طور پہ کیا انہوں نے. اور پاکستان کی سرحدوں کی انہوں نے حفاظت اسی طرح ہی کی جس طرح ہر پاکستانی کرتا ہے. اور ہمارا فخر بنے ڈسپائٹ آف گوئنگ انٹو دی ریلیجیس ڈیبیٹ, آئی تھنک کہ یہ ایک سیکولر ریاست کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ ادھر جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اقلیت میں ہیں تو ان کے سپورٹ کریں, مذہب کی بھی رسپیکٹ کریں اور ان کی بھی رسپیکٹ کریں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات تو نہیں, میں آپ کو بتا رہا کہ 24 دسمبر کو 25 دسمبر کو جو واقعات وہاں پہ ہندوستان سے رپورٹ ہوئے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات رہ گئی ہے کہ کس طرح سے وہ مطلب جو مسیحی برادری کے لوگ ہیں ان کے عبادت گاہوں میں جا کے ان کی عبادت گاہوں کی ادانہ خاصہ وہ بے حرمتی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر چہرہ ہوگا تو میرا خیال میں یہ چہرہ بھارت کے لیے سیاہ کالک ملے گا اور دن بہ دن اسے سیاہ کرے گا. اور اب میں چونکہ اوور آل دنیا میں ایک بیڈ امپریشن جا رہا ہے نا. جی بالکل. تو وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات بھی اب ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ صحافیوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے فیکٹ اینڈ فگر رکھ دوں. اور ایک رپورٹ کے مطابق, اور یہ دی وائر کی رپورٹ ہے, یہ اگین انڈین ایک جریدے کی رپورٹ ہے, اور اس کے مطابق 11,400 صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اب آپ دیکھیں دا فگر, آئی ایم سیئنگ یہ کچھ چھوٹی فگر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ پنجاب بھر میں صحافیوں کی بات کریں گے تو کتنے ہوں گے, آپ کے نزدیک کتنے ہوں گے؟
ہوں گے 5-7 ہزار ہی ہوں گے نا. آپ چلیں آن دا پیک چلے جائیں 10,000 ہوں گے. تو جہاں پہ ایک ہندوستان میں 11,400 صحافیوں پہ, اور میں نہیں یہ کہہ رہا, یہ کہہ رہا ہے دی وائر, یہ اگین وہ یہ بھارتی جریدہ ہے, اور اس کے مطابق 2025 میں 14,800 سے زائد صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کی آپ نے وہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں جو تحقیق ہمارے چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یہی رکی نہیں ہے, دیر 8 صحافیوں اور ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو ہلاک کر دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ریاست کو کس طرح میں سیکولر کہوں, کیسے یہ ریاست جو ہے وہ جمہوری ریاست ہو سکتی ہے جہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہی نہیں ہے. آپ نے صحافیوں کو گلے دبا دیے اور آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا بیانیہ بیچے, ہمارا چورن بیچے, اور نہیں بیچتے تو تشدد شروع کر دیں. نہیں بیچتے تو پھر آپ کو اگلی بات میں بتاتا ہوں اس پہ. 117 صحافیوں کو پابند سلاسل کیا گیا. اگین میں نہیں کہہ رہا, یہ بات جو ہے وہ ہندوستانی جریدہ ہے دی وائر, یہ وہ کہہ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جنہوں نے جو مارکہ حق ہے, جو مئی میں ہمارا پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ کانفلکٹ ہوا, اس میں جنہوں نے اصل چہرہ دکھایا کہ انہوں نے بتایا رافیل گرے ہے, وہ امریکی صدر بھی کہتے ہیں نا 6 طیارے گرائے ہیں, ہم 7 کہتے ہیں, خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. انہوں نے جنہوں نے بتایا کہ جناب پاکستان نے یہ کیا ہے, ان کو جناب نوکریوں سے نکلوا دی. اچھا, یہ ہے جمہوری مطلب کوئی پازیٹیوٹی نہیں. دیکھیں آپ کے پاس, میں یاد ہوگا آپ کو, ہم نے ماضی میں ایک پروگرام کیا تھا صحافت کے حوالے سے, جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 بنگلہ دیشی جریدوں کے حوالے سے انہوں نے جو بنگلہ دیش میں جو تصادم ہوا اور بنگلہ دیش میں جو موب نکلے اور انہوں نے تصادم کیا, انہوں نے 2 اخبارات پر بھی حملہ کیا. کیا ہم اس بات کی, چاہے ان کا کوئی بھی بیانیہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ دیتے ہیں, تو پھر بھی وہ صحافی اگر وہ آپ کے حق میں بات کرے تو بہت اچھے, تو میرا خیال میں اگر وہ ریالٹی بتائیں تو ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں. وہ پھر اگین وہی بات کہ میٹھا میٹھا حف کوڑا کوڑا تھو, یہ اس طرح نہیں ہوتا نا. آپ کو یہ چیز اکنالج کرنی پڑے گی کہ جناب صحافی کا کام ہے کہ وہ کام کرتا ہے. اس صحافی کے لیے بہت سے درجنوں ایسے وہ آپ کے آگے وہ رکھ دیتے ہیں پتھر کے, جس کی وجہ سے آپ کو رکاوٹوں کے بعد گزرنا پڑتا ہے. اگر فار ایگزامپل میں یہ بات کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں فضائل صاحبہ کہ یہ میں نے فیکٹ آپ کے سامنے رکھا اور وہ فیکٹ ہے غلط, میرے اوپر کیا کیمرہ نہیں ہے, میرے اوپر کیا یہ اس چینل کی اتھارٹی نہیں ہے, میرے اوپر یہ کیا یہ رکاوٹیں نہیں ہیں, میں نے ان رکاوٹوں سے گزر کے نہیں جانا. تو اس سے مطلب مجھے میرا چینل احتساب کرے, مجھے میری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ احتساب کرے, مجھے پاکستان کی ریاست جو اس حوالے سے قوانین بنایا اس کے حوالے سے مجھے عدالتوں میں لے کے جایا جائے. یہ تشدد کہاں سے آ گیا, 11,800 لوگوں کو کیوں مارا گیا, 117 لوگوں کو پابند سلاسل کیوں کیا گیا, 8 لوگوں کو شہید کیوں کیا گیا, اور وہ بہت سارے یہاں پہ مبصری جو مذہبی مفکرین ہیں وہ کہیں گے جناب آپ نے انہیں بھی شہید کہہ دیا. میں کہوں گا کہ وہ ہے, وہ اس میں کیا متنازع بات ہے, وہ اس لیے نہیں متنازع بات کہ وہ اپنا کام کرنے گئے ہیں نا, وہ آپ کو ایک پکچر دکھا رہے ہیں جو ریالٹی پہ مبنی ہے یا ریالٹی کے اگینسٹ ہے, لیکن ان کی حکومت ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتی نا ریالٹی. بات تو یہی ہے, پھر آپ وہ وہاں پہ وہی صحافی بٹھا لیں جو آپ کا وہ منجن بیچے, بس بات ہے. تم ریالٹی پہ بات نہ کریں, اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. پھر اگر آپ نے ایک مثبت چہرہ دکھانا ہے, آپ نے دونوں سائڈیں دکھانی ہے, تو آپ کو اتنی برداشت کا ایلیمنٹ اپنے پر رکھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رکھتے تو آپ کو کوئی سیکولر ریاست کوئی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا. نہ آپ کو کوئی سیکولر ریاست تسلیم کرے گا, نہ آپ کو جمہوری ریاست تسلیم کرے گا. آپ کی آبادی ہماری آبادی سے 5 گنا زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ وہاں پہ کیا جتنی جلدی ایکسپٹ کر لیں اتنا ہی اچھا ہوگا. کتنی کیا آپ وہاں پہ پورٹریٹ کر رہے ہیں, آپ یہ پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ صحافی محفوظ نہیں ہے, یہاں پہ مذہبی جو اقلیتیں ہیں لوگ محفوظ نہیں ہیں, یہاں پہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہے, یہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین والے لوگ محفوظ نہیں ہیں. تو اس طرح سے تو میرا خیال میں یہ ہزیمت اگر 2025 میں بھارت کو فیس کرنا پڑی تو یہ مزید انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اس سے جان چھڑوانے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے, آپ امن قائم کریں. آپ وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کو چلے ہمیشہ ہی ٹف ٹائم ملتا ہے, ہم نے بھی ٹف ٹائم کاٹا, آپ نے بھی کاٹا ہوگا, بہت سے صحافی کاٹتے ہیں, میرا خیال میں انہیں اس پہ رونا پٹنا نہیں چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ وہاں پر اقلیتوں کو محفوظ بنائیں.
آپ کی جو RSS والا نظریہ ہے نا کہ ہم نے پروگرام کا وقت ختم ہو جی گیا، آخری بات کر کے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. آپ کا جو RSS والا نظریہ ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کو ملک کو جمہوری طریقے سے چلانا چاہیے. احمد تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. تب تک نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی نیو ٹاپکس کے ساتھ. تب تک کپتان فضائل عاصم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.